खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। मुकाशफा की तफसीर के साथ मैं हूँ आपका खादम पास्टर पतरस सदीक। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, जो कि मसीही इल्म इलाहियात के जामे मज़ामीन में से एक मज़मून है। किताब मुक़द्दस में कुछ कुतुब, बहुत सारे अबवाब और आयात ज़मानाए आखरत के ताल्लुक़ से, क़यामत के हवाले से, हिसाब के हवाले से, किताब के हवाले से और उन आखिरी फ़ैसलों के हवाले से और इंसान की आखरत के ताल्लुक़ से बहुत ज़बरदस्त मवाद फ़राहम करते हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आइंदा के ताल्लुक़ से जान सकें। तो नाज़रीन, अगर आप बाकायदगी के साथ मुकाशफा की तफसीर देख रहे हैं तो आपको याद होगा, तो हम मुकाशफा की किताब में से दूसरे बाब में से इफिसस की कलीसिया के बारे में पढ़ रहे हैं और अब तक हम खुदावंद के फजल से 7वीं आयत मुक़द्दसा तक सीख चुके हैं और आज हम फिर 7वीं आयत के कुछ हिस्से तफसील के साथ देखेंगे और बरकत पाएंगे। तो कलाम पाक में से मैं आपके लिए मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 7वीं आयत मुक़द्दसा फिर तलावत करना चाहता हूँ। लिखा है, जिसके कान हों वह सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारी बरकत का बायस हो। आई दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। मैं अपने आप को तेरे जलाली और ज़ख्मी हाथों में देता हूँ और इस वक्त जो तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको तेरे कलाम के सबब से बरकत का बड़ा गहरा तजर्बा हासिल हो। जुए टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, बीमारियां जाती रहें, डिप्रेशन जाती रहे, खौफ जाता रहे और वो आज़ादाना तौर पर तेरे कलाम में हक को सीखें और बड़ी बरकत पाएं, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, आपको याद होगा कि साबका पैगाम में रूहुल कुद्दस की शख्सियत के बारे में बड़ी तफसील के साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि रूहुल कुद्दस कोई कुव्वत नहीं है, शख्सियत है। शख्सियत में कुव्वत है और मसीही अकीदा तस्लीस फिल तौहीद रूहुल कुद्दस दूसरा अकनूम है जो गैर मखलूक है और अज़ल से है और लाफानी है, लासानी है, अज़ली है और अबदी है। और अगर आपने तफसील के साथ सारा पैगाम सुना हो तो आपको सारा कुछ याद होगा। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे और इस जगह पे बहुत ही ख़ास बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, जो मुझे कम अज़ कम दिखाई देती हैं। हमने पढ़ा था और जो गालिब आए, तो नाज़रीन ये भी मैं बड़ी तफसील के साथ आपको बता चुका हूँ कि गलबे से क्या मुराद होती है। यहाँ पे जिस्मानी रियासतों का ताल्लुक़ नहीं है। मसीही मज़हब जो है, हमारी जो बुनियाद है वो ईमान पर है। हमें ईमान से जो रास्तबाजी हासिल हुई है वो मेरे और आपके ज़ोर से नहीं है, हमारे रोज़ों रियासतों से, परहेजगारी, ताकत से, दैशकियों से, हदियों से नहीं मिली। वो कुल्लियतन खुदावंद की बख्शिश है और मसीही ज़िंदगी के कायम रहने के लिए भी खुदा के फजल की ज़रूरत होती है। तो इस जगह पे गालिब आने से मुराद मुसलसल खुदावंद के फजल के ताबे रहना है और खुदावंद के फजल के ताबे रहकर ज़िंदगी बशर करना है। तब हम गालिब आते हैं और अब्दी ज़िंदगी हासिल करते हैं। मैंने कलाम पाक में से
پیدائش کی کتاب میں سے یوسف کی زندگی میں سے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب وہ فوتیفار کی بیوی کے اس کے چکر میں نہ آیا اور اس پھندے کا شکار نہ ہوا تو وہاں پہ وہ جسمانی یا اس کے ارادے کا زور نہیں ہے بلکہ خداوند کا خصوصی فضل ہے. گو میں وہاں پہ ایسی ڈیٹیل ملتی نہیں ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلسل راست بازی کی زندگی بسر کر رہا تھا جو خدا کے فضل سے حاصل ہوتی ہے. اور یاد رکھیے عہد عتیق کے جتنے بھی راست باز کہلاتے ہیں کوئی بھی اپنی قوت سے نہیں ہے, روزوں ریاستوں سے نہیں ہے, ذاتی پرہیزگاری سے نہیں ہے, خداوند کی بخشش سے ہے. جیسا کہ نوح کے بارے میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے کشتی بنا کر دنیا کو مجرم ٹھہرایا, اس راست بازی کا وارث ٹھہرا جو ایمان سے ہے. اور رومیوں کے خط میں داؤد کی راست بازی, ابراہم کی راست بازی ایمان کی راست بازی ہے. تو یہاں پہ غالب آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں یا آپ اپنے بلبوتے پہ اپنے جسم کو ایذا دے کر, اپنے جسم کو مار پیٹ کر جو ہے کوئی غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ پولس نے ایسے الفاظ استعمال کیے لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتیات سے کبھی بھی راست بازی حاصل کر سکتا ہے. تو غالب آنے کے لیے میں مسلسل خداوند کے فضل کے تخت کے پاس آنے کی صورت ہے, اور اس کا ایک ہی راستہ ہے انکساری, عاجزی اور دعا. اور جو لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں, خدا کے کلام کا مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں, خدا سے رفاقت چھوڑ دیتے ہیں, وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے. اور میں نے اس کی بھی آپ کو مثال دی تھی, جو مغلوب ہو گئے ان میں سمسون تھا. اور سمسون کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ کس طریقے سے ٹریپ ہو گیا, دلیلہ کے پھندے میں پھنس گیا. وہ خدا کے فضل سے آہستہ آہستہ گرتا چلا گیا اور بالآخر وہ گر گیا. اور اس کی ایک مثال ہمارے پاس وہ یہودا اسکریوتی کی ہے, کس طریقے سے وہ خدا ان کے فضل سے آؤٹ ہو گیا, شیطان کا شکار ہو گیا, ٹریپ ہو گیا شیطان سے. تو غالب آنا بے حد ضروری ہے. میں اور آپ بائبل کے سارے علوم حاصل کر لیں, ساری تھیالوجی ہمیں مل جائے, پتہ چل جائے, سارا علم ہمارے پاس آ جائے, ہم کتاب مقدس میں PhD بھی حاصل کر لیں, لیکن ہم غالب آنا نہ سیکھیں تو خدا کے کلام کے مطابق میری بات نہیں ہے, کل خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے, بتیرے مجھ سے کہیں گے. اور جن کا تذکرہ وہاں پہ کیا گیا ہے وہ لیڈرشپ ہے, بڑے بڑے عہدہ دران لوگ ہیں جو بالآخر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتے کیونکہ وہ غالب نہیں آتے. تو افسس کی کلیسیا کو مشورہ دیا گیا کہ غالبہ, تو مجھے اور آپ کو غالبانا ہے. تو ناظرین آج آگے چلتے ہیں. لکھا ہے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. پہلی بات جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نہیں ہے, اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے. تو اس جگہ پہ میری دانست میں دو باتیں جو ہیں وہ بڑی عام ہیں. اس سے مراد جو پہلا اشارہ مجھے کم از کم نظر آ رہا ہے وہ پیدائش کی کتاب کے اندر ہے. میں آپ کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 22ویں آیت سے لے کر 24ویں آیات تک پڑھوں گا. لکھا ہے اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو
اور चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। तो नाज़रीन, ये सारा पस मंज़र ज़रा अपने ज़हन में रखिएगा। तकरीबन 3 बड़े मज़हब, यहूदियत, इस्लाम और मसीहत, ये सारे ही इस बात को हकीकी तौर पर मानते और जानते हैं, जो कुछ हमारे बाप आदम अबुल बशर के साथ हुआ, इलाहियात पर ईमान रखने वाले तमाम मज़हब इस सारी कहानी से वाकिफ़ हैं। और इस जगह पे जो खुसूसी अल्फाज हमें दिखाई देते हैं जो खुदा ने आदम के साथ किया, जब आदम से गुनाह हो गया और खुदा ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हयात के दरख्त में से, यानी जिसका तर्जुमा है जिंदगी के दरख्त में से कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। वक्त नहीं कि मैं सारी इसकी बैकग्राउंड बयान कर सकूं, क्योंकि हम मुकाशफा की तफसीर देख रहे हैं, इसलिए मैं पैदाइश की किताब में से जो है कुछ ज़्यादा नहीं बयान कर सकता। हमें जगह पे जो मंजर दिखाई देता है कि ज़िंदगी का जो दरख्त यहाँ पर मौजूद था, जो हयात का दरख्त यहाँ पर मौजूद था, वो उस दरख्त के मुतज़ाद था, अपोजिट था, जिसका फल खाने से खुदा ने मना कर रखा था। हम उसे मौत का दरख्त कह सकते हैं, यानी उस फल के खाए जाने के सबब से आदम में मौत वाक़ हो चुकी थी, खुदा से राब्ता मुनक़ति हो चुका था। मौत का बुनियादी मकसद जुदाई है, सेपरेशन है, अलहदगी है, किसी चीज़ के ख़ात्मे की तरफ इशारा है। तो वो फल खाने से आदम एक लिहाज से मर चुका था, उसकी रूहानी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, खुदा से रिश्ता नाता टूट चुका था और अब वो मौत के मुतात हो चुका था। और अगर वो उस फल में से खाता जो ज़िंदगी का फल था, तो खुद खुदा ने कहा है वो जीता रहता। तो सवाल पैदा होता है कि इस तरह से जीने से क्या कबाहत है या इसमें क्या मसला हमें दिखाई दे रहा है। नाजरीन, खुदा की नाफरमानी के सबब से अब आदम की ज़िंदगी में गुनाह और मौत शामिल हो चुकी थी, और अगर आदम वो फल खाता तो वो जीता रहता। लेकिन ये जीना कैसा होता? गुनाह और बदी के साथ, नाफरमानी के साथ, दुखों आंसुओं के साथ, दर्दों तकलीफों के साथ, बीमारियों के साथ आदम आज तक होता और कभी ना मरता, और ये एक दर्दनाक सूरत हाल होती। और यूं खुदा ने उसे वो जिंदगी के दरख्त के खाने से मना कर दिया और ऐसे वसाइल पैदा किए ताकि वो उसमें से ना खाए। और ये लफ्ज़ हमने जो यहाँ पे पढ़ा है, लिखा है कि खुदा ने उसे, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया, यानी खुदा ने निकाल दिया। तसव्वुर करें कि जिस शख्सियत को खुदा ने अपनी मोहब्बत से पूरी दिलचस्पी के तहत, जब हम किताब पैदाइश के पहले 2 अबवाब का मुताला करते हैं, तो खुदा ने हर लफ्ज़ जो कहा उससे सारी कायनात तख्लीक हुई। आदम के बारे में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसे अपनी सूरत पे पैदा किया, जिससे मुराद है अपनी नेचर, पर्सनैलिटी, अपनी फितरत, अपनी शख्सियत, अपने पहलू और अपनी हयात अबदी उसको दी। लेकिन ये हयात अबदी कंडीशनल थी, शर्तिया थी।
اسے ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ سے گزرنا تھا، ایک امتحان سے گزرنا تھا۔ یہ امتحان پاس کرنے کے بعد وہ کبھی بھی نہ مرتا، ہمیشہ جیتا رہتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ امتحان پاس نہ کر سکا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت، جس شخصیت کو خدا نے اپنے امیج پہ، اپنی نیچر پہ، اپنی فطرت پہ پیدا کیا۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو ہم نے ابھی جیسے سنا کہ خدا نے تمام چیزوں کو کہہ کر بنایا، لیکن یہاں پہ خدا نے مٹی لی اور آدم کو بنایا۔ میں نے پیدائش کی کتاب کے تعلق سے ایک مسیحی فلم دیکھی، اور بڑے خوبصورت انداز میں اس رائٹر نے، پروڈیوسر نے، ڈائریکٹر نے اس منظر کو پیش کیا۔ خدا تمام چیزوں کو اپنے کلام کے دم سے، اپنے منہ کے الفاظ سے تخلیق کر رہا ہے، لیکن جب آدم کے بنانے کی باری آتی ہے تو خدا مٹی لیتا ہے، ایک ڈھانچہ سا بناتا مٹی کا، اور خدا اپنی انگلی کے ساتھ اس کی آئیبرو، اس کا ناک، اس کے ہونٹ، اس کا چہرہ بناتا ہے۔ گو ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن خوبصورت عکاسی کی گئی ہے، اور خدا کا پورا انٹرسٹ، خدا کی ساری دلچسپی، خدا کا سارا پیار، خدا کی ساری محبت ہمیں نظر آتی ہے، وہ آدم پہ نچھاور کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ خدا نے اسے اپنی مخلوقات پہ اختیار دیا۔ تصور کریں، اسے ایک طریقے سے خدا نے اس کائنات کے اندر ایک اعلیٰ عرفہ شخصیت بنائی، اور اپنے بعد اسے تمام چیزوں پہ اختیار بخشا۔ اس کے سر پہ گویا ایک تاج رکھا، اور وہ پہلی شخصیت ہے جو خدا کے بعد تمام چیزوں پر وہ اختیار رکھتا ہے، وہ مختار ہے۔ گو خدا مختار کل ہے، اور آدم مختار جز تھا، یعنی وہ تمام چیزوں پہ اختیار رکھتا تھا، اور خدا نے اسے بڑی اتھارٹی دی۔ وہ ساری صورتحال، وہ ساری سچویشن، کوئی بھی شاعر، کوئی بھی لکھاری، کوئی بھی مصنف پوری طریقے سے بیان نہیں کر سکتا وہ کیا ماحول تھا۔ کیا ہم بلا سکتے ہیں؟ کتاب پیدائش کے ابتدائی ابواب میں پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں خدا باغ عدن میں آتا تھا۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ خدا کیسے آتا تھا ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے۔ کیا وہ سفید بادلوں کے ساتھ آتا تھا؟ سارے چرند پرند اکٹھے ہو جاتے تھے، آدم اور ہوا وہاں ان کے بیچ میں تھے، اور سارا جو باغ ہے وہ فرشتوں سے بھر جاتا تھا، اور یہ جوڑا سریلی آواز کے ساتھ خدا کے لیے گیت گاتا تھا۔ وہ حسین منظر بھولا نہیں جا سکتا، اور خدا اسے پیار کرتا تھا، خدا سے محبت کرتا تھا، یعنی خدا نے اسے اپنی شخصیت پہ بنایا تھا۔ یہ سارا منظر اپنے ذہن میں رکھیں، اور اب دیکھیے ذرا کلام میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا۔ جس شخص کو، جس چیز کو آپ اپنے پیار سے، محبت سے، دلچسپی سے، سارے زور سے، دانائی سے، عقل سے بناتے ہیں، اپنی شخصیت کا رنگ ڈھنگ اس میں ڈال دیتے ہیں، جب آپ اسے نکالتے ہیں تو آپ کے دل کے اوپر کیا بیتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس پہ کیا بیتی ہے۔ جس درخت کا پھل بلا روک ٹوک شب و روز، صبح و شام وہ کھا سکتا تھا، آج اسے اس پھل کو چھو دینے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ ہم انگلش میں ایک لفظ ڈسگریس بولتے ہیں، ڈسگریس کر دیا گیا۔ ہم بھی یہ جملے بولتے ہیں نا، فلاں کو علاقے سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، حقہ پانی بند کر دیا گیا۔ کسی شخص کو محلے سے، گلی سے، بازار سے نکال دیا جائے، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
اور یوں اب کہہ سکتے ہیں کہ گویا آدم آسمان سے ایک لحاظ سے گرا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا. اس پھل کو دیکھ سکتا ہے، دل میں اب وہ طوفان اٹھ رہے ہیں، وہ خواہشیں اٹھ رہی ہیں وہ پھل کھائے، لیکن آتشی شعلہ زن تلوار ہے، کروبی فرشتے وہاں پہ پھر رہے ہیں، ترس رہا ہے اس پھل کھانے کو، جا نہیں سکتا. ناظرین، نہ صرف آدم بلکہ آدم کی نسل بھی مسیحی عقیدے تعلیم کے مطابق گناہ موروثی ہے، اوریجنل سن ہے، وراثتی ہے گناہ. نہ صرف آدم نکال دیا گیا، میں بھی نکال دیا گیا، آپ بھی نکال دیے گئے، ساری انسانیت نکال دی گئی اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا. لیکن آج ہمیں کم از کم 6000 سال کے بعد ایک آواز سنائی دے رہی ہے، اور وہ آواز میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جو سن لیجئے. وہ آواز سنیے ذرا، جو اسی آدم کو، آدم کی نسل کو، آدم کے بچوں کو، اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ آسان لفظوں میں کیا جا رہا ہے. بھائی آپ کو آج سے 6000 سال پہلے آپ کی غلطی کے سبب سے، اپنے گناہ کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے آپ کو ڈسگریس کیا گیا، آپ بے عزت ہوئے، نکال دیے گئے. فرشتوں نے ٹوٹے دل کے ساتھ آپ کو نکلتے، ٹوٹتے، بکھرتے دیکھا، اور 6000 سال کے بعد سن لیجئے آواز یہ ہے، جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا، جس پھل پر شعلہ زن تلوار تھی، جس پھل پر کروبی مامور تھے، جو پھل کروبیوں کے قبضے میں آ چکا تھا. آسانی مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، افسس کی کلیسیا کو کہا جا رہا ہے، غالب آ جاؤ، ایمان لے آؤ، یہ پھل میں تمہیں دوں گا، تم کھا سکتے ہو. یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کے اندر ملتا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ پائیں. ناظرین، وہ زندگی جس سے آدم محروم ہو گیا تھا، یسوع مسیح میں اثر نہ وہ زندگی مل چکی ہے، اور یہ زندگی ہمارے خدا یسوع مسیح ہے. وہ فزیکلی یعنی جسمانی طور پر تو نہیں ہے. کوئی پھل ہمارے دائیں بائیں کوئی ایسا پھل یا درخت میں دکھائی دے، کسی چرچ میں ایسا پودا نہیں ہے، کسی چرچ کے کمپاؤنڈ میں ایسا کوئی پودا نہیں ہے، کسی ڈینومینیشن میں ایسا پودا نہیں ہے. یہ زندگی کا درخت خدا یسوع مسیح ناصری ہے. اور آج مجھے اور آپ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ صلح کر لیں، ایمان کے سبب سے غالب آئیں، اور اس پھل میں سے بلا روک ٹوک کھائیں اور ابدی زندگی پائیں. یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے اندر خود کو زندگی کی روٹی بھی کہا، پھل بھی کہا، حقیقی انگور بھی کہا جس میں زندگی پائی جاتی ہے، اور یوں بارہا اس نے خود کو وہ زندگی کہا. تو ناظرین، جیسا میں نے کہا کہ 2 طرح کے خیالات مجھے دکھائی دیتے ہیں. پہلا اشارہ اس زندگی کے درخت سے مراد باغ عدن کا درخت جو ہم سے چھوٹ گیا، اور دوسرا یہی درخت ہمیں نظر آتا ہے مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کے اندر، جہاں پہ ایک درخت ہے جو 12 ماہ پھلتا ہے، جس پر کسی انسان کو کچھ اختیار نہیں ہے، اس میں بھی زندگی ہے. اور یسوع مسیح کہتا ہے میں اس درخت میں سے دے سکتا ہوں
جو فردوس میں ہے، تو یسوع مسیح زندگی کے درخت میں سے دے سکتے ہیں، اور انسان کی محرومیت، وہ بے عزتی جو خود انسان نے خریدی، وہ لعنت جو انسان نے خود خریدی، یاد رکھیے خدا نے نہیں، فرشتوں نے نہیں، بزور شمشیر نہیں، خدا نے طاقت کے بلبوتے پہ نہیں، بلکہ آدم نے خود اپنے آپ کو حیات ابدی سے اس پھل سے محروم کر لیا۔ جب تک وہ عدن میں موجود تھا شاید اسے اس کی قدر نہیں تھی، لیکن جب اس کی قدر محسوس ہوئی تو اس کے درخت کے چوگرد باؤنڈری بنا دی گئی، پہرا لگا دیا گیا۔ تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک نوید ہے، آدم کی نسل کے لیے ایک نوید ہے، اور یہ خوشخبری اسی باب میں دی گئی تھی۔ ہوا کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ عورت کی نسل سے ایک شخصیت آئے گی جو اس پھل کو، زندگی کے درخت کو پھر دوبارہ بحال کرے گی، اور وہ میرا اور آپ کا، دنیا کا نجات دہندہ یسوع ناصری ہے، جس کے بارے میں پطرس نے اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 12ویں آیت میں چلا کر کہا، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جو ہمیں نجات دے سکے، حیات دے سکے، وہ پھل دے سکے جو حیات ابدی عطا کرتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو غالب آتے ہیں اور یسوع مسیح کے دامن کو چھوتے ہیں، اور وہ پطرس کی طرح کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ کسی مذہب میں، کسی روزے میں، ریاضت میں، طریقہ کار میں، ادائیگیوں میں، اندازوں میں نہیں، کسی رنگ میں، ڈھنگ میں نہیں، کسی اصول قانون قاعدے میں نہیں ہے۔ پطرس کہتا ہے ہم کہاں جائیں، تو ہی وہ زندگی کا درخت ہے، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں۔ تو پطرس غالب آیا، جبکہ 500 لوگ غالباً مغلوب ہو گئے زندگی کی خواہشوں سے، اپنی جہالت کے سبب سے، مذہبی رسومات کے سبب سے، اور پطرس ایمان سے غالب آیا اور زندگی کے درخت کو گلے سے لگا لیا۔ آئیے، اگر میں اور آپ آج تک دور ہیں تو زندگی کے درخت کے ساتھ دوستی کر لیں، غالب آ جائیں، ایمان لے آئیں، تاکہ اس درخت میں سے کھائیں اور کبھی نہ مریں۔ خداوند تعالیٰ آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آگے جانیے کہ کون یہ فرما رہا ہے کہ میں دوں گا، اس کی پرسنالٹی، شخصیت، اختیار کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ کو بہت ساری برکت دے، آمین۔